बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर अहमद यार खान के सिलसिले की एक उर्दू कहानी भगवान के बाद तुम हो, जिसके मुसन्निफ खुद अहमद यार खान हैं और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इक़सात बिलतरतीब सुनने के लिए मुकम्मल प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लड़की ने बताया कि पहले 5-6 दिन सेठ उसे कहता रहा कि हिंदू हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। वो ना मानी। उस काफिर ने उसे बग़ैर शादी के बीवी बनाए रखा। लड़की ने उसके पाँव पकड़े, रो रो कर फरियादें की कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहुत खिदमत की है, उसी की खातिर मुझे छोड़ दो। एक बार सेठ ने उसे कहा, तुम्हारे भाई ने मेरी जो खिदमत की है मैं तुम्हें उसी का सिला दे रहा हूँ। लड़की को कुछ खबर नहीं थी कि सेठ की बेटी उसके भाई के साथ चली गई है। चंद दिनों बाद सेठ ने उसे कहा कि हिंदू मजहब इख्तियार कर लो, मैं तुम्हें एक बड़े खूबसूरत हिंदू जवान से ब्याह दूंगा। लड़की ना मानी। फिर सेठ ने हर शाम अपने एक दोस्त को वहाँ मदऊ करना शुरू कर दिया। लड़की ने मुझे अपनी बिपता सुनाते हुए कहा, शुरू में वो मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाते थे। मैंने जब रिहाई की उम्मीदें तोड़ दी तो मैंने शाम को खुद ही शराब पीनी शुरू कर दी। इससे ये फ़ायदा होता था कि मैं अपने आप को भूल जाती थी और ये एहसास पैदा हो जाता था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है यही बेहतर है। उसने खुदकुशी के तरीके भी सोचे और उसने सेठ को कत्ल करने के तरीके भी सोचे, मगर उसे कोई ज़रिया नज़र नहीं आया क्योंकि वो शरीफ और भोली भाली लड़की थी। उसने बताया कि उस शाम जिस शाम मैंने सेठ को उसके एक दोस्त के साथ मौके पर पकड़ा, सेठ का दोस्त सेठ से पहले वहाँ पहुँच गया था। सेठ देर बाद आया और अपने दोस्त से कहा, आज जो ऐश करनी है कर लो, कल छुट्टी। दोस्त ने यानी दूसरे सेठ ने उससे पूछा कि छुट्टी क्यों? उसने जवाब दिया, गड़बड़ हो गई है। उसके बाद उन्होंने आपस में जो बातें की वो इशारों इशारों में और गोल मोल अल्फाज में की, जिससे लड़की को ये शक हुआ कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा या किसी और के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह ने उसकी सुन ली और मुझे उसकी निजात का सबब बनाया। उसने बताया कि जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो समझी कि मैं वो आदमी हूँ जिसके हवाले उसे सेठ करेगा, मगर सेठ ने बाहर का दरवाज़ा खुलते ही कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोला और दरवाज़ा बंद करके पलंग के नीचे चला गया। लड़की की ये दास्तान सुनकर मेरी जो जज्बाती हालत हुई थी वो पागलपन की कैफियत थी। थानेदारी मेरे सामने आ जाती थी, वरना मैं ऐसा भड़का कि दिल में आई कि इन दोनों सेठों को जिन्हें मैंने हवालात में बंद कर दिया था अपने हाथों इस तरह कत्ल करूं कि कई दिन तड़पते रहें और तड़प तड़प कर मरें। लड़की रोती थी और बार बार अपने भाई का नाम लेती थी। मुझे उसके भाई पर भी गुस्सा आ रहा था जिसकी इश्कबाजी ने उसकी मासूम बहन को जहन्नम में फेंक दिया था। वो अपने भाई के गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। मैंने तय कर लिया कि नकबजनी का केस चौपट हो जाए, मेरी नौकरी चली जाए, मैं इन दोनों काफरों को जेल भिजवा कर दम लूँगा। दूसरे दिन इन दोनों का और उनके पहरेदार का रिमांड लेना था। मैंने एएसआई से कहा कि तुम तीनों को मजिस्ट्रेट के पास 7 रोज़ के रिमांड के लिए ले जाओ। उसने पूछा, सेठों को हथकड़ियाँ तो नहीं लगेंगी? क्यों? मैंने पूछा। वो इखलाकी जुर्म के मुलजिम हैं, हथकड़ियाँ लगेंगी? सोच लें मलिक साहब। उसने कहा, ये मामूली आदमी नहीं है। मैंने ज़ोर देकर कहा, इन्हें हथकड़ियाँ लगेंगी मोहन भाई, इन्हें हथकड़ियाँ लगा कर ले जाओ। दोनों सेठों ने हथकड़ियाँ ना लगाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया पेश किया और कहा कि अपना आदमी भेजकर अभी रकम मंगवा लो। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। एएसआई ने मुझे बताया कि वो हथकड़ियाँ नहीं लगवाते और रिश्वत पेश करते हैं। मैं रात से अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैं उठा, हवालात के दरवाजे तक गया। 2 कांस्टेबल हथकड़ियाँ लिए खड़े थे और सेठ बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने हवालात का दरवाज़ा खुलवाया, हथकड़ियों वाले कांस्टेबलों को अंदर ले गया। सेठों से कहा, आगे आओ, दोनों हाथ आगे करो। उन्होंने मिन्नत समाजत की। मैंने आवाज़ देकर 4 कांस्टेबल बुला लिए। उन्हें कहा, अगर ये सीधे तरीके से हथकड़ियाँ नहीं पहनते तो इन्हें फर्श पर लिटा दो और घसीट कर कचहरी तक ले चलो। दोनों ने हाथ आगे कर दिए। उन्हें हथकड़ियाँ लगा कर बाहर निकाला गया। मैंने एहतियातन 2 के बजाय 4 कांस्टेबल साथ भेजे
تاکہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اتنے بڑے آدمیوں کے لیے یہی سزا کم نہیں تھی کہ وہ شہر کے ایک عادی مجرم چرسی اور جواری کے ساتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے شہر میں سے گزارے جا رہے تھے۔ وہ تھانے میں سے نکل گئے تو میں ٹہلتا ٹہلتا باہر والے پھاٹک میں جا کھڑا ہوا، انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ میرے جذبات میں ایسا ابال آیا کہ میرے آنسو نکل گئے۔ بے گناہ مسلمان لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، پوٹھوہاری خون جوش میں آ گیا۔ میں نے اپنی تھانے داری پر لعنت بھیجی۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو ان دونوں کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جاتا۔ یہ تو انتقام کا غصہ تھا۔ میں نے اس پر قابو پا کر حقائق پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ میں نے خطرہ مول لیا ہے۔ وہ خطرہ 3 گھنٹے بعد تھانے کے دروازے پر آ گیا۔ اس سے 1 گھنٹہ پیشتر سیٹھ واپس آ چکے تھے۔ ASI نے بتایا کہ راستے میں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا اور یہ جلوس کچہری تک ساتھ گیا۔ ریمانڈ لے کر نکلے تو ہجوم دگنا ہو گیا۔ لطیفہ یہ ہوا کہ دونوں سیٹھوں کا نام لے لے کر لوگوں نے زندہ باد اور انگریزی راج مرد آباد کے نعرے لگائے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں کو انگریزی حکومت نے سیاسی لیڈری کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ ہندوؤں کا باپو مہاتما گاندھی گرفتاری اور جیل کا شیدائی تھا، اس لیے ہندو اسے ہیرو سمجھتے تھے۔ ان سیٹھوں کو بھی انہوں نے ہیرو بنا دیا۔ وہ حوالات میں آئے تو ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے اور ان پر خاموشی طاری تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہندوؤں کا ایک جلوس جس کی تعداد 3000 سے زیادہ ہی ہوگی تھانے کے سامنے آ کر اسلام مرد آباد کے نعرے لگانے لگا اور ہمارے لیڈروں کو رہا کرو کے بھی نعرے لگے، جے ہند کے بھی نعرے لگے۔ میں پھاٹک کی طرف گیا تو ادھر سے 4-5 لیڈر آگے آئے۔ یہ صورتحال بگڑ سکتی تھی لیکن میں نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ لیڈروں نے آگے آ کر میرے ساتھ توہین آمیز باتیں کی، مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کی تاکہ میں تشدد کروں، لیکن مجھے اپنے آپ پر قابو تھا۔ ان میں وہ لیڈر بھی تھے جو سیٹ کے ساتھ میرے پاس پہلے بھی آ چکے تھے۔ میں انہیں اپنے دفتر میں لے گیا اور انہیں پوری تفصیل سے بتایا کہ ان سیٹھوں کا جرم کیا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ لڑکی مجسٹریٹ کو اپنا بیان دے چکی ہے۔ میں نے انہیں کہا اگر آپ لوگ میرے ساتھ یہ جلوس بازی کریں گے تو اپنے ان دونوں سیٹھوں کا کیس خراب کریں گے، کیونکہ میں اوپر اطلاع بھیج کر انگریز پولیس افسروں اور ڈپٹی کمشنر کو بلا لوں گا۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ ان کا جرم کیا ہے تو وہ ذاتی دلچسپی لے کر ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلائیں گے۔ ابھی کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس میرے خلاف لڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ میں ان کے خلاف جو گواہ پیش کروں گا آپ انہیں توڑنے کی کوشش کریں اور میرا استغاثہ کمزور کریں۔ ایک لیڈر زیادہ ہی جوشیلا تھا۔ اس نے جوش میں آ کر کہا ہمیں یہاں مسلمان داروغہ نہیں چاہیے، یہ آپ بالائی افسروں سے کہیں کہ مجھے یہاں سے ہٹا دیں۔ میں نے کہا جب تک مسلمان داروغہ یہاں موجود ہے وہ ان ملزموں کو انتہائی سزا دلوانے کی کوشش کرے گا اور بد امنی کو دبانے کے لیے پوری کارروائی کرے گا۔ یہ دونوں اخلاقی ملزم ہیں۔ آپ اپنا جلوس فوراً منتشر کر دیں، آپ کے لیے ان دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ ہندو بڑی چالاک اور لومڑی کی طرح مکار قوم ہے۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے جلوس سے کیا کہا۔ بہرحال جلوس منتشر ہو گیا۔ رات کو میرے مخبر روز مرہ کی ڈیوٹی دینے آئے تو انہوں نے بتایا کہ شہر میں میرے خلاف بہت شور اٹھ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان داروغہ نے نقب زنی کے مجرموں کو بچانے کے لیے سیٹھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے احتیاطاً اپنے بالائی افسروں کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی۔ وہاں سے مجھے حکم ملا کہ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اگر زیادہ گڑبڑ کا خطرہ ہو تو فوراً اطلاع دو اور یہ احتیاط بھی کرو کہ ہندوؤں کے جذبات کو مجروح یا مشتعل نہ کرنا۔ میں نے اس روز نقب زنی کی تفتیش کی یہ کارروائی کی کہ منشی کی فوٹو جو سیٹھ کی بیٹی بملا کی کشیدہ کاری کی کتاب سے برآمد ہوئی تھی وہ نکالی۔ اس کے پیچھے اس فوٹوگرافر کی دکان کی مہر لگی ہوئی تھی جس سے اس نے تصویر اتروائی تھی۔ میں نے تصویر اس دکان پر بھیج دی اور کہا کہ اگر اس کا نیگیٹو محفوظ ہو تو 8 کاپیاں شام سے پہلے تیار کر دے۔ شام تک مجھے 8 کاپیاں مل گئیں۔ میں نے اگلے روز ہیڈ کوارٹر کو یہ تصویریں بھیج کر استدعا کی کہ یہ ملزم آگرہ میں ہے اور نقب زنی میں مطلوب ہے۔ آگرہ پولیس سے کہا جائے کہ اسے تلاش کرے۔ اس دور میں پولیس کا نظام صحیح معنوں میں کام کرتا تھا۔ 10ویں روز مجھے اطلاع ملی کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اسے وہیں رہنے دیا جائے، میں اس کے گھر کی تلاشی لے کر یہاں لاؤں گا۔ ان 10 دنوں میں سیٹھوں کے ساتھ جو مارکا ہوا وہ یوں ہوا کہ ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دی
مجھے طلب کیا گیا۔ ان کے وکیل نے کہا کہ ملزم سیاسی، تجارتی اور معاشرتی حلقوں کے بہت اونچے لوگ ہیں۔ وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تھانے کی غلیظ حوالات میں بند ہیں، جہاں ان کی حیثیت اور صحت تباہ ہو جائے گی۔ انہیں ایک مسلمان انسپکٹر نے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے بنیاد الزام میں گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ میں نے اپنا موقف یہ پیش کیا کہ الزام بے بنیاد نہیں ہے۔ لڑکی کے بیان مجسٹریٹ کے روبرو قلم بند اور سر بمہر ہو چکے ہیں۔ ملزم اثر و رسوخ والے لوگ ہیں اور لڑکی بے آسرا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ملزم تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں گے اور لڑکی کو پریشان کریں گے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ملزم ابھی حوالات میں ہیں، لیکن شہریوں نے ان کے حق میں 3000 نفوس کا جلوس نکالا اور تھانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی رپورٹ متعلقہ اتھارٹی کو دے دی گئی ہے۔ اگر ملزم ضمانت پر رہا ہو گئے تو شہر میں نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دونوں اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی گرفتاری کو سیاسی مسئلہ بنا دیں گے۔ مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ان کے وکیل نے ضلع میں جا کر سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ وہ بھی میرے دلائل کے سامنے بے اثر رہی اور مسترد کر دی گئی۔ 7 روز کا ریمانڈ ختم ہو گیا تو میں نے مزید ریمانڈ نہ لیا، کیونکہ مجھے ملزموں کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں جوڈیشل حوالات جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر 8ویں روز ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ میں آگرہ گیا۔ مسلمان منشی ایک تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ میں نے فوٹو سے اس کا چہرہ ملایا، نام پوچھا، ولدیت پوچھی اور یقین کر لیا کہ یہی منشی ہے۔ اس نے وہاں منیاری کی دکان کھول لی تھی۔ وہ اسی دکان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے قانون کے مطابق اس کے گھر کی تلاشی لی۔ سیٹھ کی بیٹی بملا گھر میں تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں جب وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے منشی کو ہتھ کڑیوں میں دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام بملا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اب میرا نام شکیلہ ہے۔ مسلمان ہو گئی ہو؟ ہاں۔ سیٹھ کی بیٹی ہو؟ ہاں۔ اس نے کہا، اب اس منشی کی بیوی ہوں۔ میں نے دونوں سے کہا، میں تمہیں جیسے کہوں ویسے کرو۔ مجھے پریشان کرو گے تو بہت پریشان ہوگے، میری مانتے جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ سیٹھ کے گھر سے جتنا مال نکالا ہے وہ خود ہی نکال دو۔ منشی نے پسو پیش کی۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ میں نے منشی سے کہا، اب تمہاری ہیرا پھیری بیکار ہے۔ تمہارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے، ثبوت مل گیا ہے۔ کون سا ساتھی؟ منشی نے پوچھا۔ جس کا کندھا اینٹ کے کونے سے کٹ گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا نام بتاؤں؟ اندر چلیے، منشی نے کہا۔ پھر اس نے بیوی کو اشارے سے بلایا اور کہا، ٹرنک کھول دو۔ شکیلہ یعنی سابقہ بملا نے زیورات اور ریشمی کپڑے نکال دیے۔ زیورات ایک کپڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ڈبے یہ لوگ مکان کے باہر پھینک آئے تھے۔ نقدی صرف 11,000 ملی۔ منشی نے بتایا کہ 36,000 تھی، اس میں سے 15,000 دکان میں لگا دی ہے اور باقی حصہ داروں کو حصہ دے دی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ منشی نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے تلاشی کی مزید کارروائی پوری کی، وہاں کے 2 مشیروں کے برآمدگی پر دستخط لیے اور شکیلہ کو بھی حراست میں لے لیا، کیونکہ مال اس کے قبضے سے برآمد ہوا تھا۔ اگر وہ سیٹھ کی بیٹی نہ ہوتی، یعنی نقب زدہ گھر کی فرد نہ ہوتی، تو اس کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے اسے آنت جرم میں حراست میں لیا تھا۔ ریل گاڑی میں نے ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی کرا لیا، کیونکہ میرے ساتھ ملزم تھے۔ سفر 6-7 گھنٹوں کا تھا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے، دونوں مسلمان تھے۔ گاڑی چلی تو میں نے کانسٹیبلوں کو دوسری سیٹ پر بھیج کر منشی اور شکیلہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ شکیلہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ان دونوں سے کہا، پہلے میری بات سن لو تاکہ تمہارا خوف دور ہو جائے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ منشی واقعی ذہین اور تیز آدمی تھا۔ فوراً بولا، آپ کو ہمارے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ آپ سیدھے کہیں کہ اقبال جرم کر لو۔ آپ نے مال برآمد کر لیا ہے جو ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ اقبال جرم کروں یا نہ کروں۔ آپ اپنا کیس بنائیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں ابھی بولا نہیں تھا کہ اس نے سخت غصے میں کہا، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سیٹھ نے میری کنواری بہن اغوا کروا دی ہے، اور آپ سے پہلے جو داروغہ تھا اس نے مجھے بے عزت کر کے تھانے سے نکال دیا تھا۔ تمہاری بہن کو میں نے برآمد کر لیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بیان مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کروا دیے ہیں۔ سیٹھ کو ایک اور سیٹھ کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور ملزم پکڑ رکھا ہے۔ وہ سب جیل میں ہیں۔ میں ان کی ضمانت ہونے نہیں دے رہا۔ پہلے داروغہ کو میں معطل کرا چکا ہوں اور اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ صرف میری کوشش کا نتیجہ ہے۔
میں نے شکیلا سے پوچھا اپنے باپ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اسے پرسوں مرنا ہے تو ابھی مر جائے۔ شکیلا نے کہا اس شرابی نے میری ماں کو ہمیشہ پریشان رکھا، پھر اس کی بہن اغوا کروا لی۔ آپ کو میری بہن کا سراغ کس طرح ملا تھا؟ منشی نے پوچھا۔ میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتا، اور اس پر تو میں یقین کر ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سیٹھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے اسے اس کی بہن کا نام بتایا، 2 نشانیاں بتائیں، مختصر یہ کہ میں نے اسے منوا لیا کہ اس کی بہن کو میں برآمد کر چکا ہوں۔ ایک تھانے دار کو قطعاً ایسی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی کہ ملزم کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرے، لیکن مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ میں منشی کو اس کی بہن کی خاطر اور اس لڑکی کی خاطر جس نے اس کے لیے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا بچانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن اور دل پر منشی کی بہن کی بے آبروئی سوار تھی، میری ساری توجہ سیٹھ پر لگی ہوئی تھی۔ اسی جذبے کے تحت میں منشی کو ایک راستہ دکھانا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسے نقب زنی کے بعد کی وہ ساری کارروائی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے جب اس کی بہن کا حال سنایا تو منشی اور شکیلا کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے منشی سے کہا کہ مجھے اصل واقعہ پوری تفصیل سے سنا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرح بچاؤں گا۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ مختصراً اس طرح ہے کہ وہ سیٹھ کا منشی تھا اور اس کے گھر بھی جایا کرتا تھا۔ سیٹھ کے بچے بڑے ہوئے تو وہ شام کے وقت انہیں پڑھانے کے لیے جانے لگا۔ سیٹھ کی لڑکی بملا یعنی جو اب شکیلا تھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ گھر کے بہت سارے کمرے تھے، وہ نظر بچا کر راز و نیاز کی باتیں کر لیتے تھے۔ ان کی محبت پروان چڑھتی رہی اور وہ دن آیا جب سیٹھ اور سیٹھانی نے انہیں موقع پر پکڑ لیا۔ منشی کو سیٹھ نے نوکری سے جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں انتقام کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے منشی سے کہا کہ وہ معافی مانگ لے تو اسے نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ منشی نے معافی مانگ لی۔ 2 دن بعد منشی شام کے وقت اپنے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اڑوس پڑوس میں اپنی بہن کو ڈھونڈا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ محلے کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ اس نے سیٹھ کے نوکر کو اس کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ایک عورت نے اسے بتایا کہ اس نے لڑکی کو باہر تالا لگاتے دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ اس نے بتایا تھا کہ بھائی نے سیٹھ کے گھر بلایا ہے۔ اس عورت نے ایک ہندو کو پرے کھڑے دیکھا تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ منشی سیدھا سیٹھ کے گھر چلا گیا۔ سیٹھ گھر پر نہیں تھا۔ اس نے سیٹھانی اور اس کی بیٹی بملا کو بتایا کہ اس کی بہن لاپتہ ہے اور محلے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کا نوکر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نوکر سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ منشی نے مجھے بتایا کہ نوکر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیٹھانی چپ سی ہو گئی۔ بملا نے غصے میں اپنے باپ کے خلاف 2-4 باتیں کی۔ سیٹھانی پہلے ہی سیٹھ کے برے سلوک سے تنگ تھی۔ منشی نے نوکر کو باہر لے جا کر ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ اسے قتل کرا دے گا۔ نوکر ڈر گیا۔ اس نے منشی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ اسے سیٹھ نے غائب کرایا ہے۔ مجھے یہ پتا نہیں کہ کس طرح اور کہاں غائب کیا ہے۔ نوکر نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بول کر اپنی جان چھڑا لی۔ منشی نے اندر جا کر سیٹھانی اور بملا کو بتایا کہ نوکر نے کیا انکشاف کیا ہے۔ منشی سیٹھ کے پاس چلا گیا۔ سیٹھ کے سامنے منشی کی کیا حیثیت تھی؟ اس نے منشی سے کہا اب تم سمجھ جاؤ گے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو خراب کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ڈھونڈو اپنی بہن کو۔ منشی تھانے گیا۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اسے رپورٹ دی۔ جب اسے یہ بتایا کہ فلاں سیٹھ نے اس کی بہن غائب کرائی ہے تو تھانے دار نے ٹال مٹول شروع کر دی۔ پھر اسے ڈانٹ دیا۔ آخر یہ کہا کہ تمہاری بہن اپنی مرضی سے گئی ہے، جاؤ پہلے یہ پتا کرو کہ وہ کہاں ہے، پھر آ کے مجھے بتانا۔ منشی نے رپورٹ درج کرانے پر اصرار کیا تو تھانے دار نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا اسے حوالات میں بند کر دو اور جو مال اس روز برآمد ہوا تھا وہ اس کے نام جڑ دو۔ 2 کانسٹیبل منشی کو گھسیٹنے لگے اور حوالات کے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور پھر کبھی تھانے میں نہ آئے۔ وہ پھر سیٹھ کی دکان پر گیا۔ خاصی گرما گرمی ہوئی، جس کے بعد سیٹھ نے اسے نوکری سے الگ کر دیا۔ منشی نے اسے دھمکی دی اور چلا گیا۔ وہ سیٹھ کے گھر گیا۔ اتفاق سے سیٹھانی گھر میں نہیں تھی۔ منشی نے بملا کو بتایا کہ اس کے ساتھ تھانے میں کیا سلوک ہوا ہے اور سیٹھ نے اسے کیا کہا ہے اور اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ بملا بھڑک اٹھی۔ اس نے منشی سے کہا کہ وہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اس کے باپ نے منشی کی بہن کو انتقاماً اغوا کروایا ہے۔
بملا سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے منشی سے کہا کہ کل فلاں وقت فلاں جگہ ملے۔ اگلے روز منشی اور بملا کے گھر سے ذرا دور ملاقات ہوئی۔ بملا نے منشی کو بتایا کہ رات اس نے اور اس کی ماں نے سیٹھ سے کہا کہ منشی کی بہن کو اس نے اغوا کروایا ہے، اسے گھر بھیج دے۔ سیٹھ شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے سیٹھانی اور بملا کو خوب پیٹا اور نشے میں یہ بھی بتا دیا کہ لڑکی کو اسی نے اغوا کروایا ہے، جس میں ہمت ہے وہ مجھ سے لڑکی چھڑوانے آ جائے۔ یہ دراصل شراب کا نہیں، دولت اور اثر و رسوخ کا اثر تھا، اور یہ بھی کہ لڑکی مسلمان تھی، غریب تھی، اور وہاں مسلمانوں کی کوئی رسائی اور شنوائی نہیں ہوتی تھی۔ بملا نے منشی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کو تیار ہے، وہ کچھ رقم بھی گھر سے لے آئے گی، لیکن اس شہر سے نکلنا ہوگا۔ مختصراً یہ کہ بملا نے منشی کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس ارادے کے پیچھے منشی کی محبت بھی تھی اور اپنے باپ کے خلاف انتقامی جذبہ بھی۔ اس جذبے کو بملا نے میرے سامنے یوں بیان کیا: اس کی بہن میری سہیلی تھی، مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ نے اسے اس لیے اغوا کروایا ہے کہ اس نے یعنی مجھے اس منشی کے پاس ایک ہی صوفے پر اس طرح بیٹھے دیکھ لیا تھا کہ میرا بازو اس کے کندھے پر تھا اور اس کا بازو میری کمر کے گرد تھا۔ میرے باپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کروایا۔ میں اپنے باپ کے اخلاق سے واقف ہوں۔ اس لڑکی کے بعد اس کا گھر میں رویہ اور زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے میری ماں کو پیٹا، مجھے پیٹا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے لڑکی کو کہیں رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہر شام عیش کرتا ہے۔ میں اپنی ماں کی بے عزتی، اپنی بے عزتی اور اپنی سہیلی کی بے عزتی کا انتقام لینے پر اتر آئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی اور مذہب بھی تبدیل کر دوں گی۔ میں نے بدلہ لینے کا یہی طریقہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو اس آدمی یعنی منشی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں جوان تھے، جذبات نے ان کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ منشی کی آنکھوں میں خون چڑھا ہوا تھا۔ اگر بملا اس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام نہ بناتی تو منشی سیٹھ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ بہرحال انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی۔ ایک دو دن بعد وہ پھر ملے اور فرار کا پروگرام طے ہو گیا۔ بملا شام کے بعد چوری چھپے گھر سے نکلی اور منشی کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے چادر میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اس چادر میں اس نے 3,500 روپیہ بھی چھپا رکھا تھا۔ یہ رقم وہ اس رقم میں سے نکال لائی تھی جو بعد میں نقب زنی میں گھر سے نکالی گئی تھی۔ سیٹھ کا روپیہ بینک میں جاتا تھا، لیکن جنگ عظیم کی وجہ سے وہ بہت سی نقدی گھر میں بھی رکھتا تھا۔ جنگ کے دوران اکثر تاجروں نے بینکوں سے رقمیں نکلوا لی تھیں، کیونکہ سب کو یہ ڈر تھا کہ جاپانی ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک افواہ یہ بھی پھیل گئی تھی کہ انگریزوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے بینکوں میں لوگوں کا جو روپیہ جمع ہے اس پر انگریز قبضہ کر لیں گے۔ نوٹوں کے آہنی بنڈلوں میں سے بملا نے کچھ نوٹ چرا لیے، زیادہ اس لیے نہ اٹھائے کہ گھر والوں کو شک نہ ہو۔ منشی منتظر تھا۔ آگرہ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ منشی کا اسکول کے زمانے کا ایک ہم جماعت اور دوست آگرہ میں ملازم تھا۔ ان کی دوستانہ خط و کتابت بھی تھی۔ منشی نے بملا کو دیکھتے ہی گھر کو تالے لگائے۔ ریل گاڑی کا کوئی وقت نہیں تھا، زیادہ انتظار مناسب نہیں تھا، پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ منشی نے سامان باندھ رکھا تھا۔ بملا کو ساتھ لے کر بس اڈے پر پہنچا اور بس سے شہر سے نکل گئے۔ 50 میل دور ایک جنکشن ریلوے اسٹیشن پر اترے، جہاں سے نصف گھنٹے بعد انہیں آگرہ کی ریل گاڑی مل گئی۔ اس گاڑی نے انہیں آگرہ پہنچا دیا۔ وہ دوست کے پتے پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ دوست نے انہیں پناہ دی۔ اس کا یہ دوست کچہری میں ملازم تھا۔ اس کے اثر و رسوخ سے منشی کو ایک دکان مل گئی جس میں اس نے تقریباً 3,000 کا مال رکھ لیا۔ پھر بملا ایک مولوی کے سامنے مسلمان ہو کر شکیلہ بن گئی اور اسی مولوی نے چند افراد کو مسجد میں بلا کر منشی اور شکیلہ کا نکاح پڑھا دیا۔ کسی کے مشورے پر مجسٹریٹ سے شکیلہ کے بیان قلم بند کروا لیے گئے کہ وہ بالغ ہے، اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ آئی ہے اور آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ منشی اپنی بہن کو نہیں بھول سکتا تھا۔ بعض اوقات وہ رو بھی پڑتا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ 2 بار اپنے شہر میں گیا اور رات کے وقت اپنے گھر کو جا کر دیکھا۔ وہاں بدستور تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی رہی۔ ایک روز اس نے شکیلہ سے بات کی کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ کئی طریقے زیر غور آئے۔ آخر شکیلہ کی یہ تجویز طے پائی کہ سیٹھ کا مال و دولت اڑایا جائے۔
منشی سیٹھ کے گھر کے سارے کمروں سے اچھی طرح واقف تھا۔ ٹرنکوں کے متعلق اسے شکیلہ نے بتایا کہ کس ٹرنک میں کیا ہے اور مطلوبہ ٹرنک کہاں کہاں رکھے ہیں۔ اس تجویز کے تحت منشی اپنے شہر میں گیا اور اپنے جرائم پیشہ دوستوں کے ہاں پناہ لی۔ اس نے 2 آدمی اپنے ساتھ تیار کر لیے، جن میں ایک وہ تھا جس کا کندھا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ میری حوالات میں بند تھا۔ وہ نقب زنی کے فن سے واقف تھا۔ اس نے شہر سے 6 میل دور سے ایک ماہر نقب زن بلا لیا۔ واردات کے وقت منشی ان کے ساتھ تھا۔ نقب لگائی گئی۔ منشی ان کے ساتھ اندر گیا اور وہی 2 ٹرنک اور ایک اٹیچی کیس اٹھوایا جن کی نشاندہی شکیلہ نے کی تھی۔ وقت رات کے 2:30 بجے تھا۔ پہلا آدمی جو اندر گیا وہ یہ زخمی ملزم تھا۔ اینٹ کے کونے نے اس کا کندھا چیر دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور سلاخ مار کر کونا توڑ دیا۔ یہی وہ کونا تھا جو میں نے موقع واردات سے اٹھایا اور ملزم کو پکڑا تھا۔ ٹرنک اور اٹیچی کیس باہر لا کر انہوں نے نقدی، زیورات اور ریشمی کپڑے اٹیچی کیس میں ڈالے۔ زیورات کے ڈبے پھینک دیے گئے تھے۔ دونوں ملزموں نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا اور منشی اٹیچی کیس اٹھائے ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ ریل گاڑی خاصی دیر بعد آئی اور وہ آگرہ روانہ ہو گیا۔ شکیلہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ دوسرے دن منشی نے بہت سا مال خرید کر دکان میں بھر لیا۔ انہیں ذرہ بھر شک نہ تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ منشی نے اپنے دونوں خطوں کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ پہلا خط پوسٹ کرنے کے چند دن بعد وہ رات کے وقت اپنے شہر گیا اور گھر جا کر دیکھا تھا کہ اس کی بہن گھر آئی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے دوسرا خط لکھا اور اس کے بعد یہ واردات کی۔ اس نے کہا اس کے بعد میرا پروگرام یہ تھا کہ سیٹھ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، اور اس کے بعد سیٹھ کو قتل کرنے کا پروگرام تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ میں نقب زنی کے مجرموں کو بخش نہیں سکتا تھا، لیکن میں صرف تھانے دار نہیں مسلمان بھی تھا، جسے ہندوؤں نے صرف اس لیے للکارا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ مجھے ایک ہندو لیڈر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں مسلمان داروغہ نہیں چاہیے۔ ہندوؤں نے اسلام مرد آباد کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ ہندو سیٹھوں نے ایک معصوم لڑکی کو پورا 1 مہینہ عیاشی کا ذریعہ بنائے رکھا تھا۔ مجھے اس کا بھی انتقام لینا تھا۔ مجھے شکیلہ کا تحفظ بھی کرنا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اپنے شرابی، عیاش اور ہندو باپ سے انتقام لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکی کی بے عزتی کا انتقام اپنے باپ سے لے سکتی ہے، تو میں تو مسلمان ہوں اور مرد ہوں، جہنم میں جائے تھانے داری۔ میں نے منشی کو لمبا چوڑا سبق پڑھایا، شکیلہ کو بہت سی باتیں سمجھائیں اور انہیں کہا کہ میں انہیں سزا سے بچا لوں گا۔ میرا سبق مختصراً یہ تھا، منشی سے میں نے کہا کہ وہ تیسرے ملزم کی نشاندہی نہ کرے، یہ خواہش ظاہر کرے کہ میں اقبال جرم کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھی اور زخمی ملزم سے بھی یہی کہلوائے۔ میں انہیں مجسٹریٹ کے پاس لے جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ ان کے اقبالی بیان قلم بند کیے جائیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ ملزموں کو اپنے چیمبر میں بٹھا کر پولیس کو باہر نکال دیتا ہے اور ملزموں سے کہتا ہے کہ وہ اقبال بیانی دیں یا نہ دیں، وہ آزاد ہیں۔ اگر ملزم اقبال جرم نہ کرنا چاہیں تو انہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ جیل کی حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے منشی سے کہا کہ جب وہ مجسٹریٹ کے پاس جائیں تو وہاں کہہ دیں کہ تھانے دار ہم پر بے رحمی سے تشدد کرتا رہا ہے، جس سے تنگ آ کر ہم نے کہا ہے کہ ہم اقبالی بیان دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ میں نے شکیلہ سے کہا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دے کہ تھانے دار مجھے ڈراتا رہا ہے اور کانسٹیبلوں سے مجھے بے آبرو کروانے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ میں فلاں سیٹھ کی بیٹی ہوں، آگرہ میں فلاں مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے چکی ہوں، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی، مسلمان ہوئی اور اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرے باپ نے انتقام کے لیے ہمیں گرفتار کروایا ہے۔ میں نے انہیں 7 روز کے ریمانڈ پر حوالات میں رکھا، پھر مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان کے لیے لے گیا۔ منشی بہت چالاک آدمی تھا، اس نے ایک دلچسپ حرکت کی۔ وہ جوں ہی مجسٹریٹ کے سامنے گیا، تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا ملزم سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور شکیلہ نے رونا شروع کر دیا، اور یوں مجسٹریٹ کو یہ تاثر دیا کہ پولیس نے انہیں اذیتیں دے دے کر بے حال کر دیا ہے۔ منشی 5 منٹ بعد ہوش میں آ گیا۔ مجسٹریٹ انہیں چیمبر میں لے گیا۔ میں کانسٹیبلوں کے ساتھ باہر انتظار کرتا رہا۔ آدھے ہی گھنٹے بعد مجسٹریٹ نے باہر آ کر مجھے اطلاع دی، ملزموں کو میں جوڈیشل لاک اپ جیل میں بھیج رہا ہوں، اقبالی بیان نہیں ہو رہا۔ مجھے یہی توقع تھی، یہ قانونی طریقہ تھا۔ تینوں جیل چلے گئے۔
جیل خانے کی معرفت انہوں نے وکیل کیا۔ اس نے تینوں کی ضمانت کی درخواستیں دیں، میں نے مخالفت نہ کی، تینوں ضمانت پر رہا ہو گئے۔ میں نے شہادت تیار کرنے میں جو استادیاں کیں وہ میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا کیونکہ آپ بور ہوں گے۔ ان تفصیلات کو صرف پولیس والے سمجھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں نے شہادت اس طرح تیار کی جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ میں ملزموں کی مدد کر رہا ہوں یا اناڑی ہوں یا رشوت لی ہے۔ میں نے ایسی خامیاں چھوڑ دیں جو شک پیدا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ منشی وغیرہ کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ کیس کورٹ میں گیا، میں نے شہادتیں پیش کیں اور یہ منظر دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوئی کہ سیٹھ گواہی دینے آیا تو اس کی اپنی بیٹی ملزموں کے کٹہرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی کی طرف سے وکیل نے سیٹھ پر جرح شروع کی تو وہ اس قدر توہین آمیز اور شرمناک تھی کہ ایک موقع پر سیٹھ نے چلا کر مجسٹریٹ سے کہا، میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اسے جواب دینے پڑے۔ سیٹھ کی پوزیشن کو میں نے اس طرح کمزور کر دیا کہ رات رات بیٹھ کر مسلمان لڑکی کے اغوا، حب سے بیجا اور آبرو ریزی کا مقدمہ اس کے خلاف قائم کیا اور گواہ اکٹھے کر لیے جن میں زیادہ تر گواہ میرے پڑھائے ہوئے تھے۔ سیٹھ کے نوکر کو بھی میں نے گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے پڑوس کے 3 مسلمان یہ ثابت کرنے کے لیے تیار کر لیے کہ انہوں نے نوکر کو دیکھا تھا کہ لڑکی کے گھر گیا اور اسے ساتھ لے گیا۔ 2 گواہ لڑکی کو اس مکان میں داخل کرنے کے ثبوت کے لیے تیار کیے اور اس طرح بہت سی شہادتیں اکٹھی کر لیں۔ میرے سٹاف کے مسلمان افراد نے ہندو ASI کو پتہ نہ چلنے دیا اور جھوٹے گواہ لانے میں میری بہت مدد کی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ ثابت کر رہی تھی کہ لڑکی جب اس کے پاس لے جائی گئی تو تھوڑی دیر پہلے اس کی آبرو ریزی ہوئی تھی اور آبرو ریزی اسی سیٹھ نے کی تھی۔ غرض میرا مقدمہ بڑا ہی مضبوط تھا۔ اس کے ساتھ ہی SP صاحب کے حکم کے مطابق میں نے پہلے ہندو تھانے دار کے خلاف بھی شہادتیں اکٹھی کر لیں۔ اس نے منشی کی یہ رپورٹ رجسٹر نہیں کی تھی کہ اس کی بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ منشی وغیرہ کے صفائی کے وکیل نے منشی کی بہن کے اغوا وغیرہ کو سیٹھ کے خلاف نہایت قابلیت سے استعمال کیا۔ شکیلہ نے جب آخر میں بیان دیا تو میں بھی کانپ گیا۔ بیٹی نے باپ کو ایسی بے دردی سے ننگا کیا کہ مجسٹریٹ نے بھی قلم منہ میں ڈال لیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا باپ میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اسے خرچ کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی بیٹی ہوں، اپنے گھر سے پوری طرح واقف تھی۔ میرا باپ گھر میں کوئی رقم نہیں رکھتا تھا، ہمارے گھر میں اتنی رقم کبھی آئی ہی نہیں جتنی یہ بتاتا ہے کہ چوری ہوئی ہے۔ اسے میری ماں کے بجائے گھر کے نوکر پر بھروسہ تھا، وہ اسے گھر کا خرچ دیا کرتا تھا۔ یہی وہ نوکر ہے جس نے میرے خاوند کی بہن دھوکے سے اغوا کر کے اس کے حوالے کی تھی۔ مجھے اپنے خاوند یعنی ملزم سے محبت ہے یا نہیں؟ میں گھر سے اپنے باپ کی کرتوت اور ظلم و تشدد سے بھاگی تھی۔ مجسٹریٹ نے عدالتی جرح کے دوران شکیلہ پر سوال کیا، کیا شادی سے پہلے ملزم کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ جی ہاں، شکیلہ نے دلیری سے جواب دیا اور اضافہ کیا، باپ نے ایک بار ہمیں موقع پر پکڑ لیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے میرے خاوند کی بہن کو اغوا کروا لیا اور اب انسپیکٹر احمد یار خان کو رشوت دے کر ہم دونوں کو آگرہ سے گرفتار کروایا ہے۔ صفائی کے وکیل نے مجسٹریٹ کے اس سوال اور شکیلہ کے جواب کو نہایت چابک دستی سے اپنے آخری جرح میں استعمال کیا۔ بہرحال عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ اس قدر دلچسپ اور سنسنی خیز تھا کہ میں اس کی پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔ مجسٹریٹ اتنا چکرایا کہ اس نے کیس سیشن جج کے سپرد کر دیا۔ وہاں پھر وہی ہنگامے ہوئے اور آخر سیشن جج نے تینوں ملزموں یعنی منشی، شکیلہ اور زخمی ملزم کو صاف بری کر دیا۔ فیصلے میں جج نے میرے خلاف بھی ہلکے سے ریمارکس لکھے۔ اس کیس کے ساتھ ساتھ دونوں سیٹھوں کے خلاف منشی کی بہن کا کیس چل رہا تھا۔ اس کیس کی کامیابی کے لیے میں نے بڑی دماغ سوزی کی تھی۔ یہ کیس بھی سیشن کورٹ میں گیا۔ 3 ماہ بعد شکیلہ کے باپ کو 3 دفعات میں سزائیں سنائی گئیں۔ اغوا 3 سال، آبرو ریزی 5 سال، حب سے بیجا 3 سال۔ اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ جج نے لکھا کہ یہ سزائیں ایک دوسرے کے بعد شروع ہوں گی۔ عموماً ایسی سزائیں اکٹھی شروع ہوتی ہیں، لیکن سیٹھ 11 سال کے لیے اندر چلا گیا۔ دوسرا سیٹھ 2 سال کے لیے اندر ہوا۔ پہرے دار اور نوکر کو 2 سال سزائے قید دی گئی۔ انہوں نے اپیل کی جو ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ پہلے ہندو پولیس انسپیکٹر کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی، میں نے اسے بھی پوری طرح کامیاب کیا۔
اس ہندو کو ایس پی کی کوششوں سے نوکری سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ منشی اور شکیلہ آگرہ چلے گئے اور اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گئے۔